अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में नए चैप्टर का इजाफा किया गया है। नए चैप्टर को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का नाम दिया गया है और बिल में आर्मी चीफ की तैनाती की मुद्दत 3 साल मुकर्रर कर दी गई है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उन्हें 3 साल की तौसी भी दी जा सकती है और वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी मुफाद और हंगामी सूरत हाल का तयन किया जाएगा। आर्मी चीफ की नई तैनाती या तौसी वजीर आजम की मुशावरत पर सदर पाकिस्तान करेंगे। कानून के तहत मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर तौसी या दोबारा तकर्री वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार होगा, जिसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और ये तौसी सिर्फ एक मरतबा ही दी जा सकेगी और इसके ऊपर एज का तयन और उसका जिक्र भी किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इंटरेस्टिंगली मौरख अब की बार सियासत की तारीख लिखेगा तो शायद जमहूरियत के गुज़िश्ता 30 सालों का जिक्र शायद कम और अहले जमूर के कौमी असेंबली में गुजरे आज के 12 मिनट जिसके अंदर ये बिल पास हुआ, उन 12 मिनटों का तस्करा सबसे ज्यादा होगा। ये 12 मिनट जमहूरियत का खुलासा बयान करेंगे। ये अपने तर्ज की नई तारीख होगी। पार्लियामान की बालादस्ती का जिक्र होगा, मगर शर्मिंदा वजीर आजम सर्विसेज चीफ को तौसी देने के मजाज होंगे। मुल्क की कोई अदालत इस इख्तियार पर सवाल नहीं उठाएगी। ये पार्लियामान का मुत्तफिका फैसला है। यह हुकूमत वक्त की वो पहली तरमीम है कि जिस पर ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों को बगैर किसी शर्त के वो उनको कबूल है। ये 12 मिनट सियासत की तारीख में इसलिए भी अहम तरीन होंगे कि इन चंद मिनटों में मियां साहब का बयानिया दफन हुआ, पीपल्स पार्टी की कमोबेश शनाख्त और किसी और की खुददारी दफन हो गई। जराए बताते हैं कि मियां साहब ने लंदन में अपनी जमात के चंद सीनियर रहनुमाओं से कुरान पर हल्फ लिए कि कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, यहां से बाहर नहीं निकलेगी। बात तब तक तो बहरहाल छुपी रही कि जब तक ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से गैर मशरूत अनकंडीशनल हमायत का ऐलान नहीं हुआ। मगर कल रात एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई। एक बड़ी अहम बैठक में नून लीग का एक दिल जला भड़क उठा। नाज़रीन, उसका यह कहना था कि चंद हफ्ते पहले यह तय हो चुका था कि नून लीग हमायत तो करेगी, मगर शर्त होगी कि फकत मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी दी जाएगी, लेकिन आइंदा आने वाले तौसी के मजाज नहीं होंगे। मगर इन 12 मिनटों ने ना सिर्फ वोट की इज्जत को दफन कर दिया, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसों में लगने वाले एंटी खलाई मखलूक नारे भी जमीन बुर्द हो गए। नून लीग के इस दिल जले के जज्बात इतने मजरू थे कि एक सांस में ही वो ये बोला कि हमायत के इस करम नवाजी के एवज मैं गारंटी देता हूं कि चंद दिनों में मरियम नवाज भी हीथ्रो एयरपोर्ट पर नजर आएंगी। और ये जहन में रखिए कि इनके एक सीनियर तरीन लीडर की बात हो रही है और गो के ये खबर भी है आज की और ताजा तरीन कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बकौल उनको किसी भी लेवल के ऊपर किसी की तरफ से भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यह खबर ही नहीं दी गई कि उनकी जमात गैर मशरूत हमायत करने वाली है बकौल उनके। अब इस दिल जले की जबानी जिसकी मैं आपको बता रही हूं, उनका यह भी मानना है कि उन्होंने जब गैर मशरूत हमायत की तस्दीक करने के लिए सुलेमान शहबाज को लंदन फोन मिलाया तो पहले तो जवाब मिला कि सुबह से ही गालियां सुन रहा हूं मेरे भाई, और कहो कि और क्या कहना है। और इसरार किया गया कि ये कर कैसे लिया है, हम इसके दिफा कैसे करेंगे, डू वी इवन स्टैंड फॉर दिस, हाउ डू वी जस्टिफाई दिस आफ्टर एवरीथिंग सेड एंड डन। तो आगे से जवाब आया, मेरे भाई गुडविल की जरूरत है। सो नाज़रीन, इन 12 मिनटों में जो सबसे अहम चीज जमीन बुर्द हुई वो पार्लियामान की बालादस्ती का वो नादिर मौका था कि जो शायद जस्टिस खोसा ने बड़ी हिकमत से अहले पार्लियामान के हवाले किया था। पीपल्स पार्टी जिसे सबसे ज्यादा एतराज ही सिलेक्टर पर था, इस जमात ने यह हमायत यूं तश्त में पेश की कि जैसे ताबेदारी से कहीं ज्यादा पार्लियामान की बालादस्ती भारी पत्थर हो। तारीख से सबक सीखने वाले मियां साहब तो अब की बार भी तारीख से हाथ कर गए। उनके बयानियों ने जीटी रोड पर कदम बढ़ाए, मगर पीछे मुड़कर देखा तो मियां साहब खुद ही गायब थे। और रहा खुददारी का भरम, तो अहले सियासत ने अपने असूलों के एवज चमड़ी बचाई, किसी और ने अपनी खुददारी के एवज मुद्दत के चंद साल बचा लिए। और अगर हकीकत इसके बरक्स है तो मियां साहब ने ये तारीखी यू टर्न लेकर जमहूरियत की खिदमत की, सियासत की, या फिर घुटने दबाए, और किस कीमत पर? दैट्स ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। और अहम सवाल, पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरियत की राह में अब की बार कौन हायल हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जहन में रखिए कि गो के ये बार बार जस्टिफिकेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि चेंज कुछ नहीं हुआ, यही आइन का हिस्सा था। और सही है, मसला कानून से नहीं है, मसला प्रोसीजर से है, मसला
ایک پروسیس سے ہے جس کے اوپر نہ کوئی بحث ہوئی, نہ کوئی ڈسکشن ہوئی, نہ کوئی سر جوڑ کے بیٹھا گیا. اپوزیشن جس کا اپوزیشن لیڈر ہی غائب تھا, جس نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, کسی کو جوڑ کے نہیں رکھا, جس نے سرے سے کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی بیان دیا جائے, کوئی موقف اختیار کیا جائے اور اس کے اوپر واقعی کوشش کی جائے کہ کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ جو ہے اس تک پہنچا جائے. سو معاملہ ادھر شخصیت کا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہے, مگر معاملہ اس سے بڑھ کے ہے, معاملہ سسٹم کا ہے, معاملہ لانگ ٹرم کا ہے, معاملہ ان اصولوں کا ہے, معاملہ اس سو کالڈ بغاوت کا ہے جس کا علم بلند کر کے ہمیں کہا گیا تھا کہ اب سسٹم کی درستگی چاہیے. معاملہ ان جذبات کا ہے کہ جو خود اپنے تئیں جہادی بن کے اختیار کر لیے گئے تھے ایز ریفارمرز. تو اس لیے یہ پورا لاہ عمل, یہ پورا پروسیس چبرا زیادہ ہے, کٹھن بہت ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے لیے دل بہت بھاری ہو گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے؟ کیا آگے بڑھ کے اس سے انشاءاللہ تعالی مزید اور راستے ہی ہموار ہوں گے اور آسانیاں پیدا ہوں گی؟ یا ایسا نہیں ہے؟ آنے والی پشتوں کو جواب نہیں دیا جائے گا. ان دونوں صورتحال میں سے کوئی ایک تو سچ ہے, کوئی ایک کے اوپر تو بہرحال آج کھڑا ہونا پڑے گا. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اپنے پینل کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کو, JUIF سے تعلق رکھتے ہیں, سینئر رہنما ہیں. سینیٹر غوث بخش نیازی صاحب PMLN سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کو. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ونس اگین السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. پہلے تو فرمائیے گا کہ اس کو کیا کہیں سر, اسٹریٹجی میں تبدیلی کہیں, شرمناک کلا بازی کہیں, سادہ سا یو ٹرن کہہ لیں, کیا کہیں؟ آپ نے دو باتوں میں بڑا زور دیا کہ ایک موسمی کا بیانیہ کدھر گیا, اس پہ سب سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا ہے اس پہ. دیکھو ہمارا بیانیہ, میں کیٹیگری کروں, ہمارا بیانیہ جو پہلے تھا پورٹ کو عزت ہو, ابھی وہی بیانیہ ہے, اور اس سے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کیوں مسکرا دیے سر؟ میری بات نہیں, میں آپ کے پاس ہی آؤں گی. میں ایسے پوچھوں, میں نے پہلے ان سے پوچھنا ہے سر, آپ کیوں ہنس دیے, کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آتی ہوں آپ کے پاس. اس لیے ہنس رہا ہوں. میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے یہ, کچھ نے کہا کہ چہرہ تیرا, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی پوچھا گیا, ہم چپ ہوئے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. اب میرے بھائی سے بات شروع کریں. اچھا, دوسری بات میں کہوں کہ اس میں ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن تو میں نہیں کہہ سکتا, اسے پارلیمنٹ کو کہ اس پہ قانون سازی کریں. تو اس قانون سازی میں تو پارلیمنٹ کی بالادستی ثابت ہوئی ہے. اب اس کو ذرا ڈیپلی دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی سواب ہے. سپریم کورٹ نے ویسے کہا تھا کہ غیر مشروط حمایت کیجیے گا, جو بھی آئے گا, نہ بل پڑھیے گا, نہ دیکھیے گا, نہ اس کو گھر لے کے جائیے گا, نہ اس کے اوپر کوئی کلوز لگائیے گا. پہلے دن PTI نے بل کو ایک دن پاس کرانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے اس کو 7 دن تک کیا کہ باقاعدہ پروسیس کو اپنایا جائے. PTI نے تو پہلے دن یہ کہ ایک پارلیمانی سیکرٹری سے پوری کمیٹیز کو بلا کے میٹنگ کر لی تھی کہ پاس کرایا جائے. دوسرا دیکھو اس کو ذرا آپ ڈیپلی تھے کہ قانون کو پارلیمنٹ والا اس سینس میں ہوئی ہے کہ only Prime Minister can give the extension to the Army Chief. No Army Chief will be able to give the extension to himself. مارشل لا کا رستہ رکا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آرمی چیف اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے رہا تھا, پہلے ایسے ہوتا رہا ہے. اچھا, مشرف نے, ضیاء الحق نے, سب نے دی. ایک قسم کا مارشل لا کا رستہ رکا ہے. اور یہ تو آپ یہ کلوز ڈال دیتے, یہ لائن ڈلوا دیتے, کوئی اپنے آپ کو نہیں دے گا. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, خواجہ آصف نے نہ بل کی کاپی مانگی, شہباز شریف صاحب تو الحمدللہ پتہ نہیں کیسی آپ کی جماعت کے صدر ہیں, نہ مشرف کی آرٹیکل 6 کے اوپر بیان دیتے ہیں, کیمرے کو فیس کرتے ہیں, نہ اس ایشو کے اوپر کیمرے کو فیس کرتے ہیں, نہ اپوزیشن لیڈر کا کے بھرم اور کردار نبھاتے ہیں اس ملک میں. پہلے وہ بل کو پیش کرنے سے پہلے حکومتی پارٹی وہ بل کا مسودہ لے کے آئی ہمارے سے اور ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں یہاں کرنی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے پڑھے بغیر کر دی, ایسی بات کوئی نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قانون سازی میں یہ پارٹی میں تفصیلات تھے, بہت سے تو آج بھی تھے, پہلے بھی شو کیے گئے,
لیکن جب ایک لیڈرشپ کا فیصلہ تھا تو پھر سب کو ماننا پڑا. اب میں آؤں گی آپ کے پاس کہ وہ بھرم کہاں رہا, ووٹ کو عزت کو کیسے, ابھی بھی ووٹ کو کیسے عزت مل رہی ہے. I'll get to that, سر. مگر مجھے بتائیں کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ یہ راضی, پیپلز پارٹی راضی, پی ٹی آئی راضی, پورا ملک راضی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھو, آپ جب سیاست کرو نا تو آپ کے سامنے عوام ہوتی ہے. ان کے سامنے عوام نہیں تھی. بس ان سے غلطی ہوگی, میں سمجھاتا ہوں نا ان کو. تو آپ عوام کے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہو. پھر جب آپ سیاست کرتے ہو تو آپ کسی بنیاد پر کرو گے, تو ہمارا آئین ہے. تو آئین کے تحفظ اور تقدس اور ووٹ کی عزت, اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ اس کے لیے سیاست کرو. تو مسلم لیگ نون کے بارے میں دیکھو, میں غلط ہوتا ہوں تو میرا بھائی مجھے ٹھیک کر دے. میرا خیال یہ تھا کہ اسی گملے سے, میں اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بدبختی ہے نا کہ ہمارے مذہبی لوگ تقسیم ہیں. تو ان میں سنی شیعہ یہ تفریق ہے, اور دیوبندی و بریلوی. جس طرح یہ تفریق ہے, اس طرح سیاسی طور پر مکتب فکر الگ الگ ہے. ایک ہے پرو اسٹیبلشمنٹ, ایک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے عوام کی بہبود کی بات کرنی ہے, ہم نے مخصوص جرنیلوں کی بہبود کی بات نہیں کرنی. انہوں نے یہ کیا ہے. یہ پرو, یہ ہے اینٹی. اور پرو کا معنی یہ کہ ہماری اپنی حیثیت تو ہے نہیں, تو ہم جو یہ کہیں. مجھے اخذ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پرو کی بات کی, آپ نے کیا 17ویں ترمیم کا کفارہ ادا کیا ہے یا آج اصول؟ میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تھوڑا صبر کر لیں. میاں نواز شریف کو آپ دیکھیں, آئے تو وہ ادری سے آئے نا, جہاں تھے. لیکن ان کو پھر خیال آیا کہ یہ مکتب فکر ٹھیک نہیں ہے, تو پھر انہوں نے وہ ڈان لیگز کی بات آئی, پھر بہت ساری باتیں آئیں, پرویز رشید کا بیانی آیا, اس کو ہٹایا گیا, بہت ساری بات چیزیں. بیچ میں بھی کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کی بھی پہنچ گئے تھے, بہت ساری باتیں, پھر نظریاتی ہو گئے. ہاں, جب جی ٹی روڈ پہ قدم بڑھائے, جب آج نظریاتی ہو گئے تو جی ٹی روڈ پر آئے, اور جی ٹی روڈ پر آئے تو اپنی بیٹی کو باہر نکالا اور کہہ دیا کہ ووٹ کو عزت ہو. یہ 1985 سے ایک سفر شروع ہوا تھا, اور وہ آ کر 2014 کے اندر سٹاپ ہو گیا, 15 کے اندر 17 کے سٹاپ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا سفر تھا. انہوں نے سوچا کہ ہمارا سابق کا سفر ٹھیک نہیں تھا, اب ہم نے پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں, عوام کو دیکھ کر چلنا ہے. عوام کی بہتری میں کیا ہے. یہاں درمیان میں کیا ہوا, ہم نے دھرنا دیا نا, اس کو بھی آپ ٹچ کریں گی. دھرنے کے بعد اس کے آفٹر شاکس آئے, تو میاں صاحب باہر چلے گئے, زرداری صاحب بھی باہر چلے جائیں گے, مریم صاحب باہر چلیں گئی. یہاں تھوڑا سا جو گیپ ملا, اس گیپ کے اندر فائدہ لوگوں نے لیا اور ان کے اس سفر کو ناکارہ بنا دیا. وہ جو میاں نواز شریف نے ان کے سفر کو ناکارہ بنا, یعنی لوگوں سے مراد انہی کے پارٹی کے لوگ نا, جب یہ ہوا تو وہ سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا اس کو ایک دم خراب کر دیا. میرے خیال میں آج کا دن تاریخ ہے مہر, تاریخی ہے, اور تاریخ کس اعتبار سے ایک سیاہ تاریخ ہے جمہوریت کے لیے, کہ آج لوگوں نے عوام کو نہیں دیکھا, اپنے اصول کو نہیں دیکھا, اور انہوں نے کسی کے اشارے پر سب اصول چھوڑ دیے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو صاف صاف عوام سے معذرت کرنی چاہیے, اور ان کو اس باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بد سے بدنام برا, اور وہ جو کچھ کیا اس کو ڈیفینڈ بھی کریں. یہ آج کا دن جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوا ہے. سر آگے کی پشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ پرویز رشید بھی بڑے دکھی ہیں, ان ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتے, ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے. شاہد خاقان عباسی, بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. مریم نواز کے اوپر بھی ابھی آتے ہیں, مگر کیا بات ہے سر, گالیاں پڑ رہی ہیں سپورٹر سے. مولانا فضل, آپ کہتے ہیں ہم آج بھی ووٹ پہ قائم ہیں, ووٹ کی ایک سیکنڈ, اور وہ ان کا ایپک والا کہ یہ رسوائی کی زندگی سے بہتر ہے موت مل جائے. تو یہ زمینی مخلوق نے جسٹیفائی کر دیا, ہر چیز ایکسپٹ کر لی. سر سوال یہ کہ آپ کی ووٹ کی عزت, آپ نے تو جہادی بن کے آپ باہر نکلے تھے, اگر آپ نہ نکلتے تو مسئلہ نہیں تھا, ہم بھی آج یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے کہ چلو صحیح ہے پارلیمان نے فیصلہ کر لیا آگے بڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کہا 70 سالوں سے ہماری رسوائی ہوئی ہے, آپ نے کہا ہم نے راہیم شریف صاحب کو نئی ایکسٹینشن دی بیکاز ادارے خراب ہوتے ہیں, تو آج آپ کس طرح غیر مشروط طور پہ مان گئے اور آپ نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا؟ دیکھو ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی, اور نہ ہم, مگر آپ نہیں سر, آپ نے ایکسٹینشن نہ دی ہے, نہ ایکسٹینشن دی, مگر آپ نے اس کو انشور کیا, ورنہ 6 ماہ کے اندر یہ واپس عدالت میں کیس چلا جاتا. آپ کو پتہ ہے 6 ماہ کا وقت دیا تھا. دیکھو یو انشورڈ قومی اسمبلی میں حکومت کی حیثیت تھی, اور اس کو
بل پاس کرا لیتی اور سینٹ میں بھی پاس ہو جاتا، جس طرح پہلے حکومت ہتھ کنڈے موجودہ حکومت ہتھ کنڈے میں ہیں، اور جو چیئرمین کی جو اس پہ جو عدم اعتماد پہ جس طرح حالت حل ہوئے تو سارے چینج ہو گئے تھے. اس پہ جتنے مولانا صاحب ہمارے پیپلز پارٹی صاحب نے کچھ ممبران نے جو وائلیشن کی اور پھر اس کو ووٹ دیا اور مطلب کام کرا دیا، کام تو ہو جانا تھا. ہم نے کیا، اب دیکھ اس صورتحال میں نون مسلم نون کیا کرتی. دیکھو ہم نے اس پہ ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو، وزیر اعظم کی سپرمیسی کو، وزیر اعظم کے اختیارات کو ایک قانونی پوزیشن مل رہی ہے. اور اس سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب کوئی آرمی چیف اگر اقتدار پہ آمریت کی شکل میں آتا ہے تو اپنے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے سکے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے. اور جس طرح عدالت نے فیصلہ دیا ہے پرویز مشرف کا، پہلے تو تھا کہ اب آئین کو معطل کر دیتے تھے، اب تو آئین میں کہ جو معطل کرے گا یا اس سے ملتا جلتا بھی کچھ کرے گا. سر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ سے بہتر تو پیپلز پارٹی رہی نا، جس نے ایٹ لیسٹ اپنی 3 تجاویز تو سامنے رکھی. سامنے لا کے پھر ایک ہی ہم ان سے پوچھیں گے کہ واپس لے لیا. آپ نے تو وہ بھی نہیں کوشش کی نا، آپ نے تو کہا کہ ہم لیٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، غیر مشروط انکنڈیشنل. ہم لیٹ تب جاتے جب حکومت ایک دن پاس بار کراتی. ہم نے 15 دن کا معذرت، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سے ایکسٹینشن مانگی گئی، ہم نے نہیں دی کیونکہ ادارے خراب ہوتے ہیں، ایکسٹینشن میں ہم بلیو نہیں کرتے. کہاں اور یہ ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نکاح 2 لوگوں کے بیچ میں تھا، آپ تو صرف نکاح خواہان تھے، آپ تو مولوی تھے جس نے نکاح پڑھوا دیا. میں بات یہ کر رہی ہوں اس صورتحال میں کیا کرتے اگر مولانا صاحب کی طرح بائیکاٹ کرتے. میں آپ کو بتا رہی ہوں سر فیصلہ کیا ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا تھا کہ آکورڈ پوزیشن میں نہیں ڈالیں گے. ابھی سچویشن کچھ ایسی بن گئی ہے جس کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا نام دیا سپریم کورٹ نے، جس کو دوسرے لوگوں نے نظریہ ضرورت کا نام دیا ان کے فیصلے کو. تو آپ لوگوں نے بھی کہا سیاسی اعتبار سے آکورڈ سچویشن ہے، اس ایکسٹینشن کو ہم چیلنج نہیں کریں گے، مگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہر ایک ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، راستہ بند کرنا ہے. یہ آپ کی جماعت کا فیصلہ تھا آپ کے سینئر قائدین کے مطابق، جو ابھی دل پھٹے دکھی ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب آپ نے اس کے اوپر یہ کلوز بھی نہیں ڈالی، آپ نے یہ شک ہی نہیں ڈالی، آپ نے بحث ہی نہیں کی، آپ نے ڈسکشن ہی نہیں کی. تو سر وہ صحیح کہتے ہیں، پھر آج معذرت کر لیں. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں اور آئندہ اس کو سینیئرٹی پر تو کیا جائے. کیا کیا جائے؟ سینیئرٹی پر جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف بنے گا، بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. جب 17 آپ لوگ تو بحث کرنے والے لوگ آپ ہیں نا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا، جو نے منوانا کچھ منوا بھی نہیں سکے نا. پھر پہلے سے تاریخ چل رہی ہے، عمران کی استعفے ہی مانگ لیتے، یہ تو اچھا موقع تھا. میں نے ضیاء سے معافی مانگی. میری بات سنیں، پتھر پہ لکیر تو نہیں ہو گئی نا، یہ ہو گیا. اگر مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ڈالنا چاہیے تو کل یہ قومی اسمبلی تحریک لیں، قانون بنا کے بل لیں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. مولانا صاحب تو چلے ایک اور قصہ ہے نا، مگر جہادی تو آپ بنے ہوئے تھے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ بڑی جماعت کہ اب ہم بغاوت کریں گے. ہم نے اس کے ساتھ اتحادی تھے، ہم جوائنٹ اپوزیشن تھے مولانا صاحب کے. اچھا مریم صاحبہ آپ اس فیصلے میں شامل تھی؟ کس میں؟ مریم نواز شریف صاحبہ اس غیر مشروط حمایت کے فیصلے میں. یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، انہی کی ہدایت پہ. اس میں مریم کا نام کہیں بھی نہیں ہے اس میں. اوکے. ہاں مریم کوئی جس طرح ہم فالو کر رہے ہیں مریم اسی طرح فالو کرے گی اس کو. اچھا. ہاں وہ پارٹی ہماری ورکر ہے، ہمارے نائب صدر ہے، اور جو میاں صاحب کو جو فیصلہ ہوتا ہے آخری فیصلہ ہوتا ہے. اچھا جی. اور آپ کو تو میاں بیسکلی پھر اگر کوئی رسوا ہے اور دکھی ہے آج، چاہے لیڈر ہو آپ کی جماعت کا، رکن ہو، کارکن ہو، اس کو پتا ہونا چاہیے یہ نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہے. اور اب اس کو جس طرح بھی نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کمپرومائز کر دی، کلا بازی کھا لی، یو ٹرن کر لیا، وہ جس طرر بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی اور یہ بے چینی بغاوت میں اگر کل کو بدل گئی تو یہ بھی ایک آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے دھڑے بن چکے ہیں. بغاوت کا جو ٹائم تھا وہ گزر، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ پارٹی بغاوت ہو. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو 16 یا 20 میں یا 2 سال کا سفر ہے، اس میں کوئی ہمارا ایک رکن ہی باہر نہیں گیا، ہمارا کوئی ایک ممبر پارلیمنٹ بھی. اچھا مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اوپر والے ان کی قیادت کے جو لیڈران ہیں وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ اس کو عمران خان کے زاویے سے دیکھیں نا، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ عمران خان ایک لفظ بولتا تھا کہ باری نہیں، میں خان صاحب کے زاویے پہ بعد میں آؤں گی، پہلے مجھے ان کا بتائیں. ان کی لیڈرشپ باری لگ گئی ہے لنڈن میں اپنے فیصلے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں باری لگ گئی ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ عمران کے بعد کس کی حکومت آنی ہے تو اس کے اندر یہ طے ہو گیا نا. آپ اس کے اندر دیکھیں نا، تو اب باری جا رہے، ہر ایک آدمی ایک اچھے موقع کی تلاش میں تو ہے نا. یہ بتاؤ ان کو ان سے بہتر موقع نہیں ملا. مفتی صاحب ان کو موقع ملا، ورنہ پیپلز پارٹی موقع سے فائدہ اٹھاتی. ان میں پیپلز پارٹی کا اثر ہوگا اور جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی چیز ہے انہوں نے پیدا کر دی. یہ تو زیوم کر رہے ہیں نا،
میں کہوں مفتی صاحب کیا مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ مجھے بتائیں. نہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ تو ہے ہی دلائل پر بہت اچھا فیصلہ ہے. وہ تو کارکن خوشی سے مانتا ہے. نہیں ہم بھی کہتے ہیں آپ کے قائد نے کس دلیل سے فیصلہ دیا؟ آپ اپنے قائد پہ کرتے ہیں, ہم اپنے قائد پہ آپ سے زیادہ وہ اعتماد کرتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں نا, ہمارے آپ وہ دلیل پیش کرتے ہیں, آپ وہ دلیل پیش پارٹی کو سمجھتا ہے, انٹرنیشنل پارٹی کو معافی چاہتا ہوں آپ سے کراس ٹاکنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ نے یہ جو یو ٹرن لیا یا راستہ تبدیل کیا, اس کے کارکنوں کو بات سمجھانے بعد ختم ہو جائے گی. ضمیر کا سودا کیا ہے. ہاں تو یہ کیسے کیا ایک دن نہیں ہوا؟ پتہ نہیں, آپ بتائیں. دیکھو نا, ایک آدمی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, پھر وہ بوٹ کو عزت دیتا ہے, تو فرق نہیں ہے. عجیب بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بل میں دیکھیں کہ کون سی یا نون نے کون سی شک ڈالی ہے جس سے بوٹ کو عزت ملتی ہے. اگر یہ ڈٹ جاتے نا جی, بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر یہ ڈٹ جاتا. اور کس بات پہ ڈٹنا چاہیے تھا؟ اس پہ ڈٹ جانا چاہیے کہ عمران خان استعفی لے لے گا. دیکھو جی اب دے دیں گے تو استعفیٰ لے لیں گے. میرے صاحب بات سنیں نا, میرے صاحب میری ایک بات, ایک وقفہ لے لوں میں. یہ یہ جیسا فرما رہے ہیں نا, یہ بتا دیں کہ چلو ہم تو ضمیر کا سودا کر لیے, آپ دھرنا لے کے آئے تھے, ہمارا کنفرنٹیشن ہم نہیں کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ مفتی صاحب نے بات چھیڑ دی ہے, تو آپ دھرنا لے کے آئے تھے, پھر کیوں چلے گئے؟ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا. میں مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں نے مولانا صاحب کے ساتھ میں اسٹیج پہ رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمدردی لے کر آئے نا, ہمیں چیز نہیں ملی نا, صاف صاف بات ہے نا, ہمیں چیز نہیں ملی نا. آپ نے کہا تھا ہم چلے گئے, یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی نا. اس دھرنے کی بات آپ لائیں گے پھر بہت ساری باتیں ہو جائے گی. دیکھو آج کا دن مجھے حقیقی اپوزیشن ہے کون, مجھے تو اب یہی نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو اپوزیشن مانے یا ان کو اپوزیشن آج کا دن ان کے لیے ذرا اہم ہے, لہٰذا آج ہماری باتیں برداشت کر. اچھا, اب حقیقی اپوزیشن ہے کون, یہ پھر وقفے کے بعد بتا دوں. اچھا ایک وقفہ لے لیجیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر فرمائیے گا, یہ بل تو آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل گلچز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا ڈو یو تھنک اٹس بائی اینڈ لارج اسموتھ؟ دیکھیے ٹیکنیکل گلچ سینٹ میں اس کے پاس ہونے کے حوالے سے تو نہیں نظر آ رہا. میرا خیال ہے جس ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے اتحاد کا مظاہرہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی نے آج کیا ہے, وہی سینٹ میں بھی ہوگا. لیکن جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے, اس حوالے سے کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. وہ اگر آپ چاہیں تو جی پلیز ایبسولوٹلی, یہی میرا مطلب. دیکھیں ہمارے آئین میں صدر مملکت کو دو طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں. ایک وہ اختیارات ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں, صدر مملکت استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر. وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہی شیل ایکٹ آن اینڈ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. صدر کی کوئی ثوابدید نہیں, جب وزیر اعظم کی طرف سے ان کو ایڈوائس ملتی ہے انہیں اس ایڈوائس پر عمل کرنا ہے. ایک وہ معاملات ہیں. دوسرے معاملات وہ ہیں جن کے حوالے سے صدر مملکت کو ڈسکریشن دی گئی ہے, یعنی کہ وہ اپنی ثوابدید میں قدم اٹھا سکتی ہیں. اب یہ دو اگر ہم بڑے جو ان کے اختیارات کی ہیڈنگز ہیں یا اختیارات کے جو فیلڈ ہیں ان کو سامنے رکھیں اور پھر اس قانون کو پڑھیں, تو یہاں ایک بڑی عجیب سی تفریق ہمیں نظر آتی ہے. جو تو معاملہ ہے آرمی چیف یا ایئر چیف یا نیول چیف کی پہلی تعیناتی کا, اس کے حوالے سے زبان استعمال ہوئی ہے the president shall on the advice of the prime minister appoint a chief for a tenure of 3 years. یہاں لفظ shall استعمال ہو گیا. جو معاملہ ہے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کا 10B میں, وہاں اگر آپ دیکھیں 10B1 میں تو لکھا ہے کہ on the advice of the prime minister the president may re-appoint the army chief. Yes, absolutely. ادھر لکھا ہے ہی may re-appoint the chief of army staff. کا ایک فرق کیا گیا. اچھا, اب 10B2 پہ آ جائیں. 10B2 کہتا ہے notwithstanding anything contained in this act or any other law or any order or judgment of any court, the appointment, reappointment or extension of the chief or the exercise of discretion by the appointing authority. Yes. Now, appointing authority jo hai shall not be called in question. Appointing authority is not the prime minister. Appointing authority is the president. Okay, yeah. Appoint to president ne karna hote on the advice of the prime minister. ٹھیک ہے. یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ
अपॉइंटिंग अथॉरिटी की जो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन है उसके हवाले से सवाल नहीं उठाया जाएगा, तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सदर मुमलिकत जब आर्मी चीफ की री अपॉइंटमेंट करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे तो क्या वो डिस्क्रेशनरी डोमेन में काम कर रही हैं? जो मैंने अर्ज किया कि आइन में दो तरह के इख्तियारात हैं, जहां डिस्क्रेशन है और जहां डिस्क्रेशन नहीं हासिल सदर मुमलिकत को। तो यहां इन्होंने एक तरह से 10B2 में सदर मुमलिकत के हवाले से डिस्क्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, डू यू थिंक ये इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं अपने लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर डाल दी गई हो, ये सोच समझ के किया गया है, या यू थिंक इट्स एक्चुअली जस्ट? मुझे नहीं समझ आई कि क्यों किया गया है, क्योंकि अगर आप आइन के आर्टिकल 243 को देखें, उसके तहत ये तमाम मामला है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आइन के आर्टिकल 243 के तहत हैं, और 243 में कोई सदर मुमलिकत के लिए डिस्क्रेशन का इम्कान नहीं है। वहां पे बिल्कुल ये है कि ही शैल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक्ट। अगर जो रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन भी 243 के तहत है, जो कि मेरी नजर में है, की गुंजाइश डाल दी है सदर की, डिस्क्रेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। So you think ये ग्लिच हुआ है, ये इनसे ग्लिच हो गया? मुझे लगता है ये कोई ड्राफ्टिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। जब ये बिल सेनेट में जाता है तो इसको इसकी तस्हीह होनी चाहिए। कमाल है, इवन एट दिस स्टेज भी अगर एक ड्राफ्टिंग एरर हो गया सलमान अकरम राजा साहब, तो फिर तो तमगई पहनाने चाहिए इस पूरी लीगल टीम को। देखिए, हो जाते हैं, हमने पहले भी देखा था जो नवंबर में मामला हुआ, नोटिफिकेशंस के हवाले से ड्राफ्टिंग के मामला उठे थे, लेकिन बहरहाल ये बात अगर बहस में आए फ्लोर ऑफ द हाउस तो शायद वहां वाजे हो जाती। लेकिन अब भी मैं समझता हूं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं शायद इसका कुछ फायदा हो। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो शिक है कि शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, क्या इसको फकत इसी तरह देखा जाएगा कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की ये बालादस्ती है, उसकी स्वाबदीद है, या इसको महसूस किया जाएगा कि ज्यूरिसडिक्शन बाईपास या ओवरस्टेप की है और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में? देखिए, ये एक तरह से इसको हम कहते हैं आउस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज के अदालतें जो हैं इस मामले को नहीं देख सकेंगी, लेकिन उसके हवाले से जो आईनी इख्तियार हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का है, आइन के आर्टिकल 199 या 184(3) 184 शेख 3 के तहत, उसको तो बाहर नहीं किया जा सकता किसी भी मामले से। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, आईनी जुडिशियल रिव्यू, वो तो बहरहाल मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पर बेहतर ये होता कि इस चीज को प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन पे छोड़ा जाता और ये कहा जाता कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं उसके हवाले से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहाँ ये कह दिया गया कि जो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन है प्रेसिडेंट की, उसके हवाले से सवाल नहीं वो तो आपने पॉइंट मेक कर दिया है, बट यू डोंट सी दिस बीइंग चैलेंज्ड। ये आउस्टर जो है हमेशा लिमिटेड होता है, ये कभी भी आईनी ज्यूरिसडिक्शन को मुकम्मल तौर पे जायल नहीं करता, आईनी ज्यूरिसडिक्शन को जायल नहीं करता। यानी कि ठीक है, दिस कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, यू मीन इट कैन बी लुक्ड इनटू। एंड सर, एक आपकी जाती राय चाहिए, डू यू थिंक इस शिक का ऐड कराना कहीं ना कहीं उस हजीमत या एम्बैरेसमेंट से बचना है जो हाल ही में फेस की पार्लियामान में भी, हमारे फौज के इंस्टीट्यूशन ने भी? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक तकाजा था और मैं समझता हूँ ये अच्छा हुआ कि ये कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बड़ी वजाहत से ये कहा था कि कानून साजी की जरूरत है, लिहाजा कानून साजी करना जरूरी था। और कानून साजी मेरी नजर में यही होनी चाहिए कि आर्मी चीफ, एयर चीफ या नेवल चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कभी भी तनाजे में नहीं आनी चाहिए, किसी अदालत के सामने वो तनाजे में नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये इसकी रूह है कानून की तो मेरी नजर में ठीक है। ड्राफ्टिंग के मामलात में अगर कोई सुकुम है तो वो अपनी जगह है। ये आइन के तहत आला अदालतों का इख्तियार तो कायम रहता ही है बहरहाल, कि वो चीजों को देखें, नजरसानी करें अगर उनको लगे कि ज्यूरिसडिक्शन हमारी है, मामलों को देखना है। मगर ये इसको बुरे तरीके से भी देखा जा रहा है कि भाई क्यों, या आपने ये लिख दिया कि इट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, यानी कि जो भी हो जाए विल नॉट बी कॉल्ड। तो सर, ये पीएम की स्वाबदीदी राय का एहतराम ही है ना ये? इसको मैलिफाइड इंटेंशंस या एक बदनीयती के ऊपर मबनी शिक क्यों देखा जाए? नहीं, खैर ये आइन से मुतसादिम भी है ना। आइन में तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती होती है और कोई भी कानून उसके बालादस्त तो पार्लियामान है, इंटरप्रिटेशन नहीं इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट, तो इंटरप्रिटेशन इसके खिलाफ आ रही है ना।
تو پھر یہ اس کو قلم بھی کر سکتی ہے نا. دیکھ سکتے ہیں. میں یہی سوال سلمان صاحب سے پوچھ رہی تھی. سلمان صاحب نے تو واضح نہیں کیا لیکن چونکہ یہ اس طرح کہنا یہ بدنیتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو برہنی نگاہ سے دیکھا ہے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بہت سے لوگ اپوزیشن میں بھی اور بہت سے لوگ اس پہ ایکسیپشن لے رہے ہیں کہ واٹ سو ایور ول ناٹ بی چیلنج فرام کوئی کیوں لکھا گیا. دیکھو نا آپ اس کو ایز اے پرائم منسٹر کے سوابدیدی اختیار کا احترام کیا جائے, اس کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ہم اس لیے نہیں دیتے. کچھ عرصے سے جو جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے نا, اس کے اندر بہت زیادہ ایک با اختیار جوڈیشری اور بہت زیادہ آزادانہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے, تو یہ سب نالائق ہے نا, آپ نے اندازہ بھی لگا دیا. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری نالائقی کو پھر نہیں پکڑ لے وہاں پر, تو اس لیے یہ جملہ میرے خیال میں سینٹ میں تو جائے گا. یہ ڈرافٹنگ ایررز جو تھے, یہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ان سے بھی پوچھوں گی, ان جیسے لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی غیر مشروط حمایت کرنے سے پہلے پڑھ لیتے, دیکھ لیتے؟ ان کے بھی لیگل وزرڈز بیٹھے ہوئے ہیں, دکھا لیتے کسی کو. انہوں نے آنکھوں میں مرچیں تھی یا کیا بات تھی, انہوں نے پڑھنے کی ذمہ گورنر. کیا بات ہے سینٹ میں بھی آیا ہے تو کل اب تو پیش آئے گا, مگر میں ویسے پوچھ رہی ہوں کسی لیول کے اوپر بندہ, اسی لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اسی لیے ڈسکشنز ہوتی ہیں اور تھریڈ بیئر دیکھا جاتا ہے. شروع سے یہی جھگڑا تھا کہ اس چیز کو ہم نے قانون کو پاس تو کرنا ہے تو اس کو پرولونگ کیا جائے, اور میاں صاحب کی سخت ہدایت. آپ ایک دن کے پرولونگ پہ اتنا سٹریس دے رہے ہیں جیسے آپ نے پتہ نہیں کون سا ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیا جا کے ایک دن کا پرولونگ کر کے. نہیں 7 ڈیز یکم کو اجلاس یکم سے شروع ہوا, آج 7 کو. ابھی تو بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, کل سینٹ میں کل پیش ہوگا. نہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں فرام دا فرسٹ ڈے جب پرویز خٹک صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جلدی کر رہے ہیں اور جلدی میں آپ کو پھر فارم پیش آ سکتی ہیں, تو اس کی طرح جلدی نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی جلدی. آخری سوال آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہی تھا کہیں نہ کہیں, تو حکومت سے کچھ مانگ بھی لیتے, لے بھی لیتے, اور کچھ نہیں کہتے استعفیٰ لے لیتے عمران خان کا, مانگ ہی لیتے. مانگنے میں کیا ہوگا؟ نہیں حکومت ہمیں دے کیا سکتی, اس حکومت سے ہم دینے والے جو ہیں اب وہ کچھ دیں گے. ہم 1.5 سال جو ہے دینے والے اگر یہ نہیں دے سکتے تو سلیکٹڈ ہیں, سلیکٹر کو تو آپ نے بلے بلے کر دی, تو وہ کوئی دے سکتے ہیں, ان سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. کوئی ان ہاؤس چینج, میں تو پہلے کہتا ہے کہ ہم تو وہی کو ہمارا بیانی وہی ہے, ہمارا تو وہی بیانی ہے کہ ووٹ کو دیتے انشاءاللہ ہماری موومنٹ اسی طرح ہی چلے گی. لو جی, بہت بہت شکریہ جناب بارہ. ووٹ کو عزت دیں, عزت کی تشریح اپنی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.